اب میں بیر سے تشریف لائے ڈاکٹر الیاس فاضل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ الیاس فاضل صاحب ملیہ کالج کے پرنسپل ہیں اور ملیہ کالج کی چیئرمین محترمہ صبیہ باجی کا وہ پیغام لے آئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اب میں ڈاکٹر ارتکاز افضل خان صاحب جو تعلیمی دنیا میں اے جی خان صاحب کے نام سے معروف ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے احساسات اور خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ علی جناب۔ نور الحسنین کے आम्हाला माहीतच नाही एजाज में की उर्दू साहित्यात काय चाललेलं आहे गुज़िश्ता दो आणि ही आमच्या जवळची भाषा जो मुसलसल बरेच दिवस राजभाषा होती, जश्न मनाया जा रहा है। आता उस भारत जश्न देशाची की हिंदी भाषा इस जवळपास इख्तितामी तशीच आहे। तकरीब की पण सदर अली उर्दूपासून वक़ार आम्ही फार लांब का गेलो? फेम और दीगर तंजीमों की कारगुजार और बुनियाद गुजार सदर मेंबर ऑफ राज्यसभा मोहतरमा फौजिया तहसीन साहिबा इस जश्न में शिरकत के लिए बतौर ख़ास पूना से तशरीफ़ लाए। जो दुरुस्त तौर पे कहा गया कि माइनॉरिटीज़ के मसीहा आली वक़ार मोहतरम पी इनामदार साहब, MGM यूनिवर्सिटी के चांसलर, हम सब के चहीते अंकुश राव जी कदम, इस प्रोग्राम में शरीक बिलखुसूस डाइस की इस तरफ मौजूद तमाम अमायदीन, सामीन और शुरका में मौजूद अमायदीन शहर, असातिज़ा, मुख्तलिफ पेशों से मुताल्लिक़ अवामी कायदीन और मुअज़्ज़ज़ान शहर, ख़वातीन व हज़रात, नूर हसनैन से मेरे मरासिम कमोबेश उतने ही पुराने हैं जितना पुराना ताल्लुक़ उनका अपनी तहरीरों से है। और मैंने नूरुल हसनैन को हर्फ हर्फ, जुमला जुमला, सतर सतर बढ़ते पनपते फलते और फूलते देखा है। बजा तौर पर लिहाजा हम तमाम लोग, आप, हम, मैं सभी शामिल हैं, हमारी सदर आली वक़ार मोहतरमा फौजिया तहसीन खान के मशकूर व ममनून है कि उन्होंने जश्न नूरुल हसनैन का अहतमाम किया। और मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम जब किसी शख्स का, किसी फ़र्द वाहिद का, किसी अदीब शायर, किसी आलिम फाजिल का जश्न मनाते हैं तो हम अपना जश्न भी मनाते हैं कि हमने जो पजीराई की, हमने जो जश्न मनाया, एक तरह से इस बात का भी हम लोगों को एजाज़ हासिल होता है, मसरत और ख़ुशी हासिल होती है कि उस जश्न में हम शरीक हैं और हमारी शिरकत उस जश्न को चार चांद लगा देती है। हसनैन मेरे अजीज़ दोस्त के एजाज़ में जो किताब शाये की गई उसका उन्वान भी बड़ा मुनासिब तौर पर शाह जहानम रखा गया है। वो पूरा शेर है फ़ारसी का। मैं समझता हूँ मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वो शेर आपकी खिदमत में पेश कर दूँ कि कलम गोयत कि मन शाह जहानम, कलम कहता है कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ और जहानम से मुराद ये कि तमाम जहानों का, कायनातों का, कि मैं तमाम जहानों का बादशाह हूँ। कलम कशरा बदौलत मी रसानम, कि जो मुझे इस्तेमाल करता है मैं उसको बदौलत रसानम का मतलब ये नहीं कि उसको माल व दौलत से सरफराज करता हूँ। दौलत फ़ारसी में इज़्ज़त व वक़ार को कहते हैं, मैं उसे इज़्ज़त व वक़ार बख्शता हूँ।
حسنین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قائدین ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ریاست کے مرد آہن شری شرد چندر جی پوار اس جلسے میں شریک ہونے والے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس روایت کے امین ہیں جس روایت میں یہ کہا گیا تھا کہ سیادری ہمالیہ کی حفاظت کے لیے نکل چکا ہے. ہماری یہ زمین سنتوں کی، صوفیوں کی، یہ ہماری زمین مزدوروں کی، محنت کش طبقوں کی. اس ریاست میں ہر طرح کے طبقے، ہر طرح کی ذاتیں، ہر طرح کے گروہ موجود ہیں. تو ادیب کرتا کیا ہے؟ حسنین، کبھی آپ یہ پوچھیں سنجیدگی سے کہ بھئی حسنین آپ نے لکھا ہی کیوں؟ تو ادیب کیوں لکھتا ہے؟ ادیب اپنے آس پاس غربت دیکھتا ہے، مصائب دیکھتا ہے، دکھ دیکھتا ہے. وہ ذات پات، رنگ نسل کی بنیاد پر ہونے والی تفریق دیکھتا ہے، فرق دیکھتا ہے. وہ اپنے اطراف دیکھتا ہے کہ عدل کس طرح کچلا جا رہا ہے، ناانصافی دیکھتا ہے. اور وہ اپنی کہانیوں کے ذریعے، اپنے مکالموں کے ذریعے، اپنے کرداروں کے ذریعے مختلف سماجی، معاشرتی، تہذیبی سچویشنز کے ذریعے اپنے کرداروں سے وہ مکالمے بلواتا ہے جو آپ کی توجہ بار بار اس امر کی طرف، اس صداقت کی طرف مبذول کرواتے ہیں کہ دنیا میں اگر عدل قائم کرنا ہے، مساوات قائم کرنا ہے، سوشل جسٹس قائم کرنا ہے، تو ہمیں پہلے ان غریب، غربا اور جو مختلف طبقوں کے لوگ استحصال کا شکار ہیں ان کے دکھ درد کو نہ صرف سمجھنا پڑے گا بلکہ اس میں شریک بھی ہونا پڑے گا. ادب شرکتوں سے پیدا ہوتا ہے، ادب شرکتوں سے پیدا ہوتا ہے، اور شاعر ادیب بار بار آپ کو اس میں شریک کرتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس میں جب تک شریک نہیں ہوں گے، غریبوں کا دکھ درد نہیں بانٹیں گے، بیوہ اور یتیموں کی کفالت نہیں کریں گے، جو معذور اور محتاج ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے، سماج ہرگز ترقی نہیں کر سکتا. ادیب دراصل بازگوئی کرتا ہے، وہ قصے دوبارہ آپ کو دکھاتا ہے، وہ قصے جو ہم اپنی زندگی کی تگ و دو میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں صرف نظر کرتے ہیں، ان پر دھیان نہیں جاتا. وہ ادیب بار بار ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ دیکھیے غریب ہے، یہ مزدور ہے، یہ کسان ہے، یہ معذور ہے. اور ان کرداروں کے توسط سے آپ میں ادب کا بنیادی مقصد جو ہے انسانوں کے دلوں میں کرونا کی بھاونا پیدا کرنا ہے، شرکت کی بھاونا پیدا کرنا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حسنین کی کہانیوں میں وہ درد ہے، وہ کرونا ہے، کمپیشن ہے جو ہمیں ان کے افسانوں، ہم حسنین کے افسانے پڑھتے ہیں. 20-25 لوگوں نے ان کی مختلف افسانوں اور ناولوں پر تھیسس لکھ دیے. اس لیے نہیں لکھے کہ وہ کسی زبان کے افسانے ہیں، وہ اس لیے لکھے کہ وہ اس ملک کے، اس معاشرے کے افسانے ہیں، اور اسی معاشرے اور اسی ملک کی فضا سے جنم لیتے ہیں. لہٰذا ہم جب کسی بڑے ادیب کی پذیرائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس تمام سماج کی بھی پذیرائی کرتے ہیں، وہ سماج جو محروم ہے. یہی وہ شرکتیں ہیں جو ادب کو ادب بناتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جدید عہد کے اگر کوئی صوفی ہے، کوئی سنت ہے، کوئی اطالق ہے تو ہمارے ادیب ہیں. یہی ہمارے صوفی، یہی ہمارے سنت، یہی ہمارے ولی اور یہی ہمارے اطالق. اسی لیے فیض نے کہا تھا کہ ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں ابھی خجل. ہم لوگ وہ ہیں جن کی وجہ سے ایک طرح کا جو جنون ہے ہمارا، اس کی وجہ سے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں. کون شرمندہ ہوتے ہیں؟ ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں ابھی خجل، ابائے شیخ قبائے امیر و تاج شہی. شیخ کی ابا، بادشاہ کا تاج. یہ جو ہیں بڑے بڑے لوگ جو حکومت کرتے ہیں وہ ادیبوں سے اس لیے محتاط رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب کیا لکھ دے.
ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں اب بھی خجل، ابائے شیخ قبائے امیر و تاج شہی، ہماری ہمیں سے سنت منصور قیس زندہ ہے، اور ہمیں سے باقی ہے گلدامنی اور کچھ کلی. یہ گلدامن بھی ہے، کچھ کلا بھی ہیں. ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیے اور اپنے ادیبوں کی پذیرائی کرتے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک. نور الحسنین.